बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। नाज़रीन, आज जिन सवालों पे डिस्कशन की जाएगी, जिन अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात की जाएगी, जिन सवालों पे गौर व फिक्र किया जाएगा और उनकी राय ली जाएगी कि वो क्या समझते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं, इन सवालों के हवाले से मैं आपको भी बताती चलूँ कि सबसे पहले जिस सवाल पे बात की जाएगी अपने एक्सपर्ट से सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो ये सेनेट इलेक्शन जीते हैं, तो क्या इस जीत के बाद पीडीएम मजबूत हुई है या फिर नहीं। और इसके अगर दूसरा रुख देखा जाए तो बात की जा रही है सेनेट चेयरमैन की, तो क्या पीडीएम सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी की इलेक्शन जीतने पे मजबूत हो चुकी है या फिर जब सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन होंगे तो उस पे गवर्नमेंट एक दफ़ा फिर से बाजी ले जाएगी या फिर पीडीएम मजबूत हो जाएगी। इस पे आज बात की जाएगी। और आज का जो हमारा दूसरा सवाल होगा कि जिन अरकान असम्बली पर बिकने का इल्ज़ाम लगाया गया, उन्हीं से फिर एतमाद का वोट लेना, क्या गवर्नमेंट का यानी कि इमरान खान साहब की ये सियासी जीत है या फिर नहीं, कि जिन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हीं से फिर एतमाद का वोट भी लेते हैं, तो इसमें इखलाक की जीत है या फिर सियासी जीत है, इस पे भी आज बात की जाएगी। और आज का जो हमारा तीसरा सवाल होगा, औरत मार्च की हम बात करते हैं और औरत मार्च में बहुत सारी हमारी ख़वातीन बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती हैं, उसमें शामिल होती हैं। और जब उनके बैनर्स की बात आती है, उस पर जो अल्फाज लिखे जाते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हमें आज़ादी चाहिए, वो किन आज़ादी की बात कर रही हैं, वो किन हकूक़ की बात कर रही होती हैं, उस पर जो लिखे हुए जुमले हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे होते हैं, औरत मार्च का मकसद क्या है, इस पर आज बात की जाएगी कि औरत मार्च से ख़वातीन का जो इस्तेसाल है उसको वो रुक रहा है या फिर नहीं, और उसको कैसे रोका जा सकता है। इन तीनों सवालों पे आज बात की जाएगी। जी, तो अपने मेहमानों का तारुफ भी मैं करवाती चलो जिन्होंने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आप तज्जियाकार हैं, और अहमद रज़ा कसूरी साहब, आप भी तज्जियाकार हैं, डॉक्टर बिशारत हुसैन साहब, आप भी तज्जियाकार हैं, और हमें ज्वाइन किया है सैयद आसिम रज़ा साहब ने, आप भी तज्जियाकार हैं, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया जी जाहिद जंगी साहब ने। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। जी जन साहब, पहला सवाल आपकी तरफ बढ़ते हैं कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के बाद आप क्या समझते हैं कि पीडीएम जो है वो मजबूत हो गई है या फिर नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीडीएम मजबूत नहीं हुई। एक तो करप्शन के इल्जामात, पैसा लगाना, ये चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई और इसका चर्चा है। जी जी। लिहाजा ये तो एक बदनामी आप कह लीजिए कि अपने जिम्मे ले ली। सही। दूसरी तरफ ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आगे वो चेयरमैन का भी वो करते हैं जी जी। तो वो इलेक्ट अगर हो जाते हैं तो तब भी उस लिहाज से एक शुबा रहेगा कि फिर पैसे ने काम किया। अब असल मसला ये था कि पीडीएम में दो चीजें हुई। पीडीएम का प्लेटफॉर्म यूज करके, इस्तेमाल करके सही फायदा उठाया पीपल्स पार्टी ने। सही। बाकियों को तो कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सीटें तो पीपल्स पार्टी को मिली, नून लीग तो बर्बाद हो गई, वो तो रहेगी सारी पंजाब में। हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने सब ने बाकी जो कमाया वो ये सिर्फ कि इमरान खान के साथ दुश्मनी निभाई, सही। बाकी तो फायदा उठाया पीपल्स पार्टी ने। अब दूसरी ये है कि पीपल्स पार्टी की इखलाकी गिरावट का ये हाल है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जैसा आदमी उन्होंने नॉमिनेट किया जो कि करप्ट तरीन आदमी, एज ए फैमिली उनके ऊपर इल्जाम, सबसे घनौना गंदा गलीज इल्जाम जो कि हमें हमेशा हमारे माथे पे एक शर्मिंदगी का दाग रहेगा, वो है वो जो खातून अव्वल तुर्की की खातून अव्वल का हार उन्होंने गायब कर दिया। तो जब आप ऐसे आदमी को नॉमिनेट करेंगे तो ईवान बाला को भी बेतौकीर करेंगे, वो भी जलील होगा और आपकी इज्जत में भी कोई इजाफा नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं हमने इज्जत कमाई सिर्फ इसलिए कि पैसे लगा के आपने कोई सीट जीत ली। आपने अगर गलत आदमी को वोट टिकट दे के पैसे के जोर पे जिता के ईवान बाला में भिजवाया है तो ईवान बाला भी बेतौकीर हुआ, उसको भी जलील किया आपने, और आपकी भी सफों में एक करप्शन का और एक सुनहरा बाप चढ़ गया आपके। मैं नहीं समझता कि इन्होंने इज्जत कमाई, इन्होंने अपने लिए कुछ बेतौकीरी की अपनी और अपने ईवान बाला की। सही सही, यानी कि पैसों से इन्होंने वोट खरीद लिए हैं। पीडीएम की पीडीएम जो है वो मजबूत नहीं हुई है बल्कि मजीद इसमें जो करप्शन है उसमें इजाफा हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि एक दफा फिर से हुकूमत बाजी ले जाएगी? एक सेकंड, ये आप देखें ना, इन्होंने पैसा लगा के मेहनत करके जिस शख्स को पहुंचाया है वो इसका हकदार नहीं था, ये आप समझे ना।
کہ آپ ایوان بالا میں ایک ایسے آدمی کو پہنچا رہے ہیں جی جی جو وہاں کا حقدار نہیں، جو کہ ایوان بالا میں اس کی موجودگی جو ہے وہ ان کے لیے حد تک کا باعث ہے، صحیح کیونکہ وہ خود اس کا جو کردار ہے وہ بڑا ہی گھٹیا کردار ہے۔ تو ان ٹھیک چیزوں کی وجہ سے عزت نہیں ہوتی، ان چیزوں کی وجہ سے ذلت آپ کے حصے میں ٹھیک ذلت ہو گیا جن صاحب، آپ کا پوائنٹ ہمیں مل گیا۔ قصور صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی سینٹ الیکشن کے حوالے سے کہ یوسف رضا گیلانی کی جیت کی بات کی جائے تو کیا پی ڈی ایم اس سے مضبوط ہوگی یا پھر ایک دفعہ پھر حکومت بازی لے جائے گی جب بات آتی ہے سینٹ چیئرمین کی؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس پر پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اپنے جو ہے فیس بک میں جو میں ہاں میسیجز دیتا ہوں اس میں میں کہہ چکا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے جی جی کہ یہ سیٹ تو ایک تھی جی جی لیکن بڑی اہم سیٹ تھی بالکل کہ پوری پی ڈی ایم نے اپنا ایک نمائندہ کھڑا کیا ہوا تھا یوسف رضا گیلانی کی شکل میں، بالکل اور ادھر سے جو تھا فائنانس منسٹر وزیر خزانہ جی جی جو تھا وہ نمائندگی کر رہا تھا اپنا عمران خان کی، جی جی اور پوری جو نیشنل اسمبلی نے ووٹنگ کرنی تھی۔ اب نیشنل اسمبلی اگر دیکھیں ٹوٹل الیکشن ہوئے 52 سی، اگر ٹوٹل جو سیٹیں ہیں سینٹ کی وہ ہیں 104، جی جی اور 104 سیٹوں میں جو آدھی سیٹوں کا جو الیکشن ہے وہ 52 کا ہے۔ 52 سیٹوں کا کوئی ذکر ہی کوئی نہیں، نو بڑی نوز کہ اللہ دیتا جیتا ہے، چراغ دین جیتا ہے، حجو جیتا ہے، نو بڑی نوز بٹ اس سیٹ کا بڑی اہمیت اختیار کر گئی۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا، میں نے 28 کو پروڈکٹ کیا تھا، 28 کو 3 دن پہلے 28 فروری کو اپنے ایک میسج میں کہ یہ مجھے شک ہے کہ یہ حفیظ شیخ ہار جائیں گے، اور پھر میں اس کی گراؤنڈ دی تھی کہ کیوں ہاریں گے۔ نمبر 1 کہ یہ جو ہے ان کو پی ٹی آئی والے اپنا پارٹی کا نہیں سمجھتے، بار والا سمجھتے ہیں، اور ان کی پارٹی کے اندر جو پولیٹیکل جی جی ہاں یا نہ میں جنگی صاحب آپ کا جواب چاہیے کہ عورت مارچ سے جو خواتین کا استحصال ہو رہا ہے وہ رکے گا یا پھر نہیں؟ ہاں یا نہ میں آپ کا جواب چاہیے۔ ہو جائے گا لیکن ابھی فوراً اس کے نتائج نہیں آئیں گے۔ یہ جو یہاں پہ جو ٹھیک ہو گیا جی، آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا، یعنی کہ نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ٹھیک ہے، یعنی کہ وقت لگے گا، ٹائم کے ساتھ ساتھ رک سکتا ہے۔ جی عاصم صاحب آپ کی جانب آتی ہوں تیسرے سوال کے لیے۔ عورت مارچ کے حوالے سے جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ سے خواتین کا جو استحصال ہے اس کو روکا جا سکتا ہے یا پھر نہیں؟ کیونکہ عورت مارچ پہ جو مختلف بینرز خواتین نے اٹھائے ہوتے ہیں، مختلف جملے اس پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو کیا یہ حقوق ہیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ نہیں دیکھیں، میں تو کہہ رہا ہوں یہ عورت مارچ جو ہے عورتوں کے لیے خود ایک استحصال کا باعث بن رہا ہے۔ اس طرح حقوق لیے جاتے ہیں کیا؟ اس طرح خواتین اور اس طرح کے بینرز لے کے اپنا استحصال نہیں کر رہی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور جس طرح خواتین کے حوالے سے حقوق نسواں بل بن چکے ہیں، ہراسمنٹ کے حوالے سے بل بن چکے ہیں، تو پارلیمنٹ موجود ہے اور خواتین کی بڑی اکثریت وہاں پہ موجود ہے، ان کی نمائندگی موجود ہے، وہاں پہ بل آلریڈی پاس ہو چکے ہیں، ان تو امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نئی سرے کی چیز کہ جی میرا جسم میری مرضی اور جو میں کرنا چاہوں میں اوپنلی کر سکوں، تو یہ تو عورت اپنا استحصال خود کروا رہی ہے۔ میں ہرگز اس موقف کی تائید نہیں کرتا۔ ہاں جہاں پر زیادتی ہو رہی ہے، جہاں پر حقوق نہیں مل رہے ہیں، اس پہ ہم خود بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ وہاں پہ سول سوسائٹی آواز اٹھاتی ہے، وہاں پہ اینکرز ہیں، ہمارا میڈیا ہے، ہمارا سوشل میڈیا ہے، ہر جگہ آواز اٹھائی جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آواز نہ اٹھائی جاتی ہو، لیکن اس طرح اپنے آپ کو خود سرے عام تماشا بنا کر اور اپنا استحصال کر کے اور یہ کہا جائے کہ ہمیں اپنے حقوق چاہیے، تو یہ حقوق لینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ اور یہ عورت مارچ کا ایک سلسلہ آیا کہاں سے، پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے، کون سے ممالک سے پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور کون اس کے پیچھے ان چیزوں کو پروک کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو معاشرے کے اندر ہماری سوسائٹی جو ہے اتنی لبرل سوسائٹی نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی اقدار کو دیکھتے ہوئے ہم نے چلنا ہے۔ تو جو یہ آزادی مانگنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو ویسٹ جس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو وہ تو میرے خیال سے پاکستان میں ان کو کبھی بھی نہیں مل سکے گی۔ تو یہ ایک انتہائی غیر جسے کہہ سکتے معقول انداز ہے اپنے حقوق کو منوانے کے لیے یا مانگنے کے لیے۔ اور جس طرح یہ ایونٹ کیا جاتا ہے، یہ اگر اس انداز میں کیا جائے کہ خواتین جو پوری دنیا میں ہیں، کشمیر کی ہیں، فلسطین کی ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے حق میں کیا جائے، تو میرے خیال سے کہ مؤثر طور پہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جس طرح کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، میں تو یہ کہوں گا جی معذرت ہے کہ اس طرح کے حقوق سے تو اپنا استحصال یہ خود کر رہی ہیں۔
جی بشار صاحب، تیسرے سوال کے لیے میں آپ کی طرف آتی ہوں. عورت مارچ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ سے خواتین کا جو احتسال ہے وہ رک جائے گا یا پھر نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، استحصال رکے گا تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ چاہتی ہیں کہ معاشرہ ان کو ایز عورت ریکگنائز کرے، جی ان جی کے حقوق کا جو ہے ان کو ریکگنائز کرے، بالکل. اور ان کے حقوق کی پامالی جہاں ہوتی ہے اس کو اجاگر کیا جائے. تو ایک طریقے سے یہ اویئرنیس کے لیے یہ مارچ ہے، لیکن اس میں جو حرکتیں کی جاتی رہی ہیں پچھلے چند سالوں سے، جی جی اور جس طریقے سے میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کے نعرے آتے رہے ہیں، بالکل. ان کو ہمارے معاشرے میں جو اسلامی معاشرہ ہے ریجیکٹ کیا گیا ہے، بہت بری طرح ریجیکٹ کیا گیا ہے. وہ چیزیں صحیح نہیں تھیں کیونکہ وہ یہاں کے کچھ NGOs، کچھ ایمبیسیز جو ہیں، ویسٹرن ایمبیسیز، ان کی شے پر ان کے فنڈنگ سے وہ اس طرح کے جی جی مارچ ہوتے رہے ہیں. لیکن اس دفعہ جو میں نے بینر دیکھا جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوا ہے، اس میں بھی انہوں نے وہ جو پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے کہ میرا جسم تمہاری مرضی، یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ کو اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جو خواتین پہ ظلم ہوتے ہیں اس ملک میں، جی جی اور اس ملک میں نہیں ساری دنیا میں، بالکل، ان آپ کو ہائی لائٹس کرنا چاہیے. ان کو ہائی لائٹ کریں. خواتین کو جو ہے امپلائمنٹ میں ان کو ترجیح نہیں دی جاتی. جی جی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ پڑھ لکھ کر جو ہے گھر پہ بیٹھی رہتی ہیں، ان کو جو ہے کسی قسم کی جاب آفر نہیں آتی، حالانکہ وہ بہت ٹرائی کرتی ہیں. اس طرح کی اچھا پھر شادیوں میں جہیز کی لعنت ہے، اس میں مسئلے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کا جو استحصال کیا جاتا ہے یا ان پر حملے کیے جاتے ہیں، جس طرح ان کی ہراسمنٹ کی جاتی ہے جی ورک جی پلیسز پہ. اور جو ہے ایون کہ گھر سے باہر عورت نکلتی ہے، اگر وہ بس سٹاپ پر جاتی ہے وہاں اس کو ہراس کیا جاتا ہے. بالکل. گھر سے نکلتی ہے تو نظریں اس کا پیچھا کرنے لگتی ہیں جہاں تک کہ بھی وہ جاتی ہے. جی جی تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کے مارچز سے ضروری ہے کہ ان کو اجاگر کیا جائے، ان مسائل کو اجاگر کیا جائے، عورت کی عزت جو ہے معاشرے میں بحال کی جائے. بالکل. لیکن جب آپ ایسے نعرے دیں گی جس سے کہ جو ہے وہ جو اسلام کے بھی خلاف ہوں گے، جی جی اور جو آپ کو ویسٹرن تہذیب کی طرف لے کر جائیں گے، تب پھر جو ہے معاشرے کا ایک ریئیکشن آتا ہے اس کے ایگزیکٹلی. خلاف. بالکل. جی بشار صاحب، پوائنٹ آپ کا مل گیا ہمیں کہ عورت کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. جو ان کے حقوق ہیں ان پہ بات کی جائے، نہ کہ اس حوالے سے بات کی جائے کہ میرا جسم میری مرضی، اور ڈفرینٹ قسم کے جو پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. جو حقوق ہیں، جو ظلم ہو رہے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا. اور ناظرین، آپ نے بھی آج کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. ہمارے ایکسپرٹس کی جو رائے تھی وہ آج آپ نے بھی جانی. کچھ ہمارے ایکسپرٹس تھے جو متفق تھے اس بات سے کہ سینٹ الیکشن میں جو یوسف رضا گیلانی کی جیت ہوئی ہے اس پہ PDM جو ہے وہ مضبوط ہوئی، اور کچھ ہمارے ایکسپرٹس جو ہے وہ اس سے متفق نظر نہیں آئے. اور جب بات کی جاتی ہے، ہمارا دوسرا سوال جو تھا کہ ارکان اسمبلی کے بکنے پہ جو عمران خان صاحب کی سیاسی جیت ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے ہمارے ایکسپرٹس کی رائے کو جانا. عورت مارچ پہ جو بات کی جا رہی ہے اس پہ بھی ہمارے ایکسپرٹس کی جو رائے تھی وہ آپ نے جانی. تو تینوں سوالوں کی یہی بات نکلتی کہ ہر انسان کا اپنا ایک تجربہ، اپنا ایکسپیرینس، اپنی رائے ہوتی ہے. تو ہمیں ہر چیز کو ایک نظریے سے دیکھنا چاہیے، ایک انداز سے دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی میں اس کے کیا نیگیٹو اور پازیٹیو اثرات ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ کی بات کی جائے تو اس کے ہمارے ملک کے اوپر کون سے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اگر اپنی ذاتی زندگی یعنی کہ عورت مارچ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس سے ہماری خواتین پر کون سے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو ہر لحاظ سے ہمیں خود سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی جو کہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اپنی میزبان محوش چودھری کو دیجیے اجازت. اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں نہیں بھولیے گا. خدا حافظ.